तेरा चेहरा ही फक्त मेरी दुआओं में रहा। रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा है, रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा है, इस शख्स को धूप में भी देखो तो छांव जैसा है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा महफूज भाई, एक दफा ईमानदारी, तो महफूज भाई के लिए एक दफा जोरदार क्लैप होनी चाहिए। वाहिद बंदा जिन्हें रोज की रोटी खा के आंदा है, घरों खा के आंदा है, इत्थे आके हजम करके जाता है। बंदोबस्त करते हैं, चाय पानी का बंदोबस्त करते हैं, सारा दिन खपते रहते हैं, लेकिन जब आप लोगों से तालियों का कहा जाता है, हालांकि ये तालियां जो आपकी हैं ये हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं, और ऑक्सीजन के बगैर अल्लाह की कसम लगता नहीं मट्टू कल्ला आया, लगता पूरी फैमिली आई है। एक कहना या नहीं आई, कहना नहीं होता आज पेपर सी। बस नाज़रीन, तो मैं ये कह रहा था कि जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम बहुत सीरियस हैं इस मामले में, और कोई ये ना समझे कि हम। अच्छा, आज मैं अपने मामे ने मिला के आया ढोल वाले नो। मामा ऐसे सामने आओ, थोड़ा सा ये मीडिया वाले। ये जो डोल है, मैंने उस पर भी एक्सप्लेन किया था कि ये कोई म्यूजिक जंग की तैयारी करते हैं, तो ये हर कबीला मैदान जंग में जब इकट्ठे हो जाओ और हमने महाज पे जाना है, तो हम भी ये मैसेज दे रहे हैं कि महाज पे जाने के लिए हम पठानों ने भी डोल का बंदोबस्त कर लिया है, तो जो ऊपर पठान बैठा हुआ है उसको पठान ही टकराएंगे इंशाल्लाह। बजाओ। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका, और बिलखुसूस राजा स्टार साहब का, कि आज वो मेरी मुआवनत के लिए सारा साहब के लिए होनी चाहिए। इन्होंने बड़ा अच्छे अंदाज में आपको जो है वो इंशाल्लाह आपको सारा दिन ये जो है वो इंशाल्लाह खुश रखेंगे। चुके हैं, आपसे गुजारिश है कि उनके स्टेज पे आने तक तालियां जारी चाहिए। आप जैसे मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। चलो हमारे साथ चलो, बचाने निकले हैं। चलो हमारे साथ चलो। इतने हम लोग पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। लियाकत फिरोज साहब की शख्सियत पे एक शेर कहता हूँ कि न किसी तहरीर में देखा, न किसी तहरीर में देखा है, और न किसी तकरीर में देखा है, मैंने बादशाहत का राज एक फकीर में देखा है। वो भी हमारे दरमियान मौजूद है। हम दिल की अथाह गहराइयों से उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। भरपूर तालियों में आप भी उनका इस्तकबाल कीजिए। इंजीनियर तशरीफ लाए हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए ताहिर अब्बासी के लिए, सुपर लीडर। जरूरी होती है यार खान साहब, इतनी तालियां तो अल्लाह की कसम मैं मट्टू के लिए दिलाता हूँ। असलम यार आया है, असलम यार आया है। ये वो ये सलाम दे रहे हैं हम लोई साहब को कि हमारा लीडर आया, हम खड़े नहीं हो रहे। असलम यार आया है, चेयरमैन GHA। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं इंतहाई काबिल एहतराम अवामी लीडर, स्टूडेंट लीडर, अवाम का दिल में अवाम की दर्द रखने वाले
محترم لیاقت بلوچ صاحب کو آپ کے درمیان تشریف آوری پہ انتہائی مشکور ہوں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنے بیزی شیڈول میں بھی وہ اسپیشلی آپ لوگوں کی داد رسی کے لیے یہاں پہ آپ کے درمیان موجود ہیں. بھرپور استقبال کے لیے سے پہلے میں صرف 2-3 باتیں بتاؤں گا. یہ آج ہمارا 25واں دن ہے اس پنڈال میں، اس کرونا کے کرائسس میں، جہاں پہ مریض زندگی اور موت کے کشمکش میں، اور ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، نرسز، سپورٹنگ سٹاف ہمارا اپنی زندگیاں ہتھیلی پہ رکھ کے آئسولیشن وارڈ میں گزشتہ 8 مہینوں سے ہم کرونا کے خلاف جنگ میں برسر پیکار ہیں. لیکن اس دوران ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، ان بے حس حکمرانوں نے جو ہمارے حقوق غصب کیے ہیں، اس کے بارے میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا. آرڈیننس آیا MTI کے نام سے، اور MTI آرڈیننس میں سب سے پہلی جو انہوں نے بات لگی کہ پیمز کی سرکاری حیثیت کو ختم کر کے کارپوریٹ باڈی میں کنورٹ کر دیا گیا، اور جس کی وجہ سے کارپوریٹ باڈی کے بعد غریب عوام جو یہاں پہ 10,000 مریض ڈیلی آتے ہیں پورے پاکستان سے کوئی بھی پاکستان کا ایسا حصہ نہیں ہے جس کے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، اور 10,000 پیشنٹس میں 45% جو لوگ ہیں وہ KPK سے آتے ہیں، جہاں پہ ان کی حکومت ہے گزشتہ کئی سالوں سے. اور یہ MTI وہاں پہ اتنی تباہی لا چکی ہے کہ 45% KPK کے لوگ، یہ ریکارڈ پہ بات ہے، یہ کوئی زبانی جمع خرچ نہیں ہے، پیمز کے ریکارڈ پہ موجود ہے کہ 45% لوگ KPK سے ٹریٹمنٹ حاصل کرنے یہاں پہ آتے ہیں. ان کو اب اس آرڈیننس کے تحت فری ٹریٹمنٹ کی سہولت میسر نہیں ہوگی، اور کیونکہ اس ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ اب پرائیویٹ پریکٹس شروع ہوگی. غریبوں سے یا امیروں سے جو بھی آئے گا اس پیمز میں، اب ان سے آپ ایڈمیشن کے فیس لیں گے، ہم ان سے OT چارجز لیں گے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ لیبارٹری کے سارے ٹیسٹ پہ پیسے پہ ہوں گے، CT اسکین، MRI، ایکس ریز، الٹرا ساؤنڈ، ان کے پیسے ہوں گے. اگر کوئی پیشنٹ ایڈمٹ ہوگا تو بیڈ کے پیسے ہوں گے. اور یہاں تک KPK کے کچھ MTI میں یہاں تک ہے کہ اسٹریچر اور ویل چیئر کے بھی پر آور پیسے لیے جا رہے ہیں. تو اب یہ بھی یہاں پہ بھی ہونے جا رہے ہیں. تیسری جو سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ وہ یہ ہے کہ یہاں پہ 4200 امپلائیز اور 800 ہمارے ٹرینی ڈاکٹروں کو یہاں سے بے دخل کر دیا گیا ہے. اس میں لکھا ہے کہ چونکہ کارپوریٹ باڈی سرکاری ادارہ نہیں ہوتا تو یہاں پہ آپ سرکاری ملازمین ان کے امپلائیز نہیں رہ سکتے. ہم آپ کو آپشن دے رہے ہیں، یا MTI جائن کرو اور یا پھر آپ پیمز چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ضرورت ہوئی تو پھر ہم آپ کو ڈیپوٹیشن پہ لے کر آئیں گے. ہمیں سول سرونٹس رائٹس بھی نہیں ملیں گے، اور ہماری نوکریاں بھی انہوں نے کنٹریکچول جاب کر دی ہے. سر، آپ کی پبلک میں بھی رسائی ہے، پارلیمنٹ میں بھی رسائی ہے. آپ ساری زندگی آپ نے جدوجہد کی ہے پاکستانی عوام کے لیے، اور ہمیشہ ہی آپ روڈوں پہ رہے ہو. دھرنے بھی ہم نے آپ لوگوں سے سیکھے ہیں. پاکستان کی تاریخ کا سب سے پہلا دھرنا قاضی حسین احمد صاحب نے، اللہ اس کو جنت فردوس نصیب کریں، اس نے ہمیں بتایا کہ جب آپ کو تکلیف ہوگی تو روڈ پہ آؤ، جب کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ جاؤ. تو ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے اندر باہر بھی ہمارے بازو بنیں گے، ہماری طاقت بنیں گے. میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہاں پہ عباسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی رکن جمعیت ہیں، یہ گواہ ہیں ہر چیز کے کہ گزشتہ کئی سالوں سے ہم پیمز کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، کبھی ایک حکومت کے خلاف تو کبھی دوسرے حکومت کے خلاف. اب تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ حکومت ہے بھی کہ نہیں ہے، کیونکہ وہ خود کل کہتا ہے کہ مجھے 3 سالوں میں تو 2.5 سالوں میں پتہ ہی نہیں چلا، میری تیاری کوئی نہیں تھی. اس کاتے میں ہم بھی مارے گئے. اب سب کھڑے ہو جائیں، اپنے مہمان کا استقبال کریں کہ وہ یہاں سے نکلیں تو سیدھا جا کے لوگوں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں کہ جو پیمز کے ساتھ آپ نے زیادتی کی
ہم زیادتی نہیں ہونے دیں گے. استقبال کیجئے گا نہایت محترم لیاقت بلوچ صاحب ہمارے درمیان، آپ کے درمیان ہے. تالیوں کے گونج میں ایسے استقبال کریں. ساتھ میں نصر اللہ رنداوا صاحب، ان کے تمام امیدین جو آئے ہوئے اسٹیج پہ اس لیے آئے کہ ان لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ پیمز کے لوگ اکیلے نہیں ہیں. ایسے جنگجو لوگ، ایسے احتجاج کرنے والے ماسٹر اب یہاں پہ آ چکے ہیں کہ انشاءاللہ اب ہم آپ کو جینا حرام کریں گے. اور ٹو نشائی صاحب. جی جی ہاں جس نے بات کیا میں نے تو اسٹیج پہ سر کو بلانا تھا. ہمارے پاس تھوڑا اسٹیج پہ بلاؤ. ہم نے بولنا رسول رنداوا صاحب کو بلایا. ہاں بولو. میں ملتمس ہوں رعایتی عاجزانہ جناب محترم انجینئر نصر اللہ رنداوا صاحب، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ بھرپور تالیوں میں مہمانوں کا استقبال کیجیے. بھرپور تالیوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت ہی محترم قائد جناب لیاقت بلوچ صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، اور پیمز کے غیور ڈاکٹرز، نرسز، دوسرا سٹاف اور سارے پیمز سے علاج کروانے والے اور اسلام آباد کے رہائشی، ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ جو نام نہاد آرڈیننس ہے ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیں گے. جس دن یہ آرڈیننس آیا ہم نے اسی دن ہی ایک پریس کانفرنس کی اور اس بات کا اعلان کیا کہ پیمز نہ صرف یہ کہ اسلام آباد کے 22 لاکھ عوام کو سروسز پرووائڈ کرتا ہے، بلکہ پورے پاکستان سے غریب عوام اس پیمز کے اندر آتے ہیں اور نہایت ہی اچھے انداز کے اندر مفت علاج کی سہولیات انہیں میسر ہوتی ہیں. ایک ایسے ادارے کو جو پورے پاکستان میں ایک اچھے علاج کی مثال قائم کر رہا تھا، اس ادارے کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے اور آپ اس کو دیکھیں گے بھی آنے والے دنوں کے اندر کہ اسلام آباد کے ہر گلی کوچے کے اندر ہم پیمز کی اس حیثیت کو تبدیل کرنے کے خلاف ہر یونین کونسل کے اندر ہم اس کے لیے کارنر میٹنگ کریں گے. پورے اسلام آباد کے اندر اس کی تحریک چلائیں گے کہ پیمز کی کوئی دوسری حیثیت ہمیں قبول نہیں ہے. اس کے لیے پریس کانفرنس کرنی پڑی، اس کے لیے مظاہرے کریں گے، اس کے لیے دھرنے دیں گے، اس کے لیے بینرز لگائیں گے. ہم آپ کو ایک دفعہ پھر اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ اسلام آباد کی عوام، اسلام آباد کا ہر بچہ، اسلام آباد کا ہر نوجوان، اسلام آباد کی خواتین ساری پیمز سٹاف کے ساتھ ہے اور آپ کے شانہ بشانہ وہ جدوجہد کر رہی ہے اور کوئی اس پیمز کی حیثیت کو انشاءاللہ نہیں بدل سکے گا. چلو ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ چلو. اور اس بات کا علم چند ماہ پہلے آیا کہ اس پیمز کے اندر رینوویشن کے نام سے او پی ڈی کو کئی مہینوں سے بند کیا ہوا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیمز کے ساتھ ایک دوسری بڑی زیادتی تھی اور اس جو آرڈیننس جاری ہوا ہے یہ اس کا آغاز تھا. ہم یہاں مطالبہ کرتے ہیں کہ اس او پی ڈی کو کھولا جائے اور پیمز کے سارے ڈاکٹر صاحبان، پیمز کا پورا پیرامیڈیکل سٹاف، پیمز کا ہر سٹاف اور ہر ممبر انشاءاللہ جب اس کے ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ اسلام آباد کی عوام کے ساتھ مل کر اس کی اس حیثیت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکے گا. میں آپ کو آخر میں ایک دفعہ پھر یقین دلاتا ہوں کہ ہم ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ ہیں. ابھی آپ اسلام آباد کی گلی کوچیوں میں پیمز کی اس پرائیویٹائزیشن کے خلاف بینرز دیکھیں گے ہماری طرف سے.
آپ پریس کانفرنس دیکھیں گے, آپ ہر یونین کونسل کے اندر اس کے لیے مظاہرے دیکھیں گے, اور ہم کسی صورت کے اندر انشاءاللہ اس کی حیثیت تبدیل نہیں ہونے دیں گے, اور ہم ہر گلی اور ہر کوچے اور ہر جگہ پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کے باہر اور عدالتوں کے اندر آپ کے ساتھ ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھے رنداوا صاحب, امیر جماعت اسلامی. اور میں عرض کروں کہ قاضی حسین احمد صاحب, پروفیسر غفور صاحب, اللہ پاک نے ان کو جنت تو نصیب کرنی ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے درجات بلند فرمائے. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے 6 مہینے ان کے ساتھ کام کیا, اور میں قسم سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے ورکرز کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. تو لیاقت بلوچ صاحب بھی اسی طبیعت کے مالک ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو تاریخ کا حصہ ہیں. تاریخ میں ان کا نام سنہرے حروف سے لکھا جائے گا. تیری زمین سے اٹھیں گے تو آسماں ہوں گے, تیری زمین سے اٹھیں گے تو آسماں ہوں گے, ہم جیسے لوگ زمانے میں پھر کہاں ہوں گے. چلے گئے تو پکارے گی ہر صدا ہم کو, نہ جانے کتنی زبانوں سے ہم بیاں ہوں گے. آپ کی بھرپور تالیوں میں محترم جناب لیاقت بلوچ. آپ کہیں نہیں جا رہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیمس کی نچکاری نہ منظور, پیمس کی نچکاری نہ منظور, پیمس کی نچکاری نہ منظور. تھوڑے نعرے لاؤ, انہیں کرونا تو نکلے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. صدق اللہ العظیم. فیڈرل گرینڈ ہیلتھ الائنس کے اور گرینڈ ہیلتھ الائنس کے متعلق تمام ممبران, قائدین اور اس جد و جہد کی قیادت کرنے والے بہت ہی معزز دوستوں, میری معزز بہنوں, بیٹیوں, اور جناب ڈاکٹر اسفند یار صاحب اور جناب نصر اللہ رنداوا صاحب, جنہوں نے اس احتجاج کے تمام مقاصد کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے. پیمز ایک قومی ادارہ ہے, ایک بہت ہی باوقار اور عوام کی خدمت کرنے والا ادارہ ہے. ڈاکٹرز ہمارے معاشرے اور سماج کی کریم ہیں, ہم سب کے ماتھے کا جھومر ہیں. پیرامیڈیکل سٹاف ہے, نرسز ہیں, اور ہیلتھ سے متعلق یہ خدمات انجام دینے والے حقیقت میں قوم کے مسیحا ہیں. کرونا کووڈ-19 میں جس کی ایک بدترین لہر بھی ابھی تک جاری ہے, ڈاکٹرز نے, نرسز نے, سٹاف نے جس اعلیٰ خدمات کا اپنا فریضہ سر انجام دیا ہے, اسی وجہ سے آج قوم کے دل میں آپ کا احترام ہے, آپ کی عزت ہے, اور آپ کے لیے دعا گو ہیں. آپ کے اس احتجاج میں شرکت کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کی اس عظمت کو, خدمت کو بھی ہم خراج تحسین پیش کریں, اور آج پیمز کے ادارے میں کام کرنے والے جس مشکل سے, جس آزمائش سے اور جس تھریٹ سے دوچار ہیں, ہم آپ کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کریں. جناب انجینئر نصر اللہ رنداوا صاحب نے اسلام آباد کے عوام کی طرف سے آپ کی عملی حمایت کا ایک پورا چارٹر پیش کیا ہے.
انشاءاللہ یہ صرف دعویٰ نہیں، صرف اعلان نہیں، جماعت اسلامی کا ہر کارکن، ہماری تمام خواتین، ہمارے تمام نوجوان اس قومی ادارے کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ میدان میں نظر آئیں گے اور آپ کا راول دستہ ثابت ہوں۔ ابھی آپ کے سامنے ایم ٹی آئی کے حوالے سے اور اس آرڈیننس کے حوالے سے تمام تفصیلات ڈاکٹر صاحب نے پیش کی ہیں۔ میں آپ کے جذبات کو، آپ کے اتحاد کو، آپ کے ولولے کو گواہ بنا کے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے احتجاج کے سامنے یہ حکومت کا ایم ٹی آئی آرڈیننس مٹی کی دیوار ثابت ہو اور انشاءاللہ آپ اس کو اپنے اتحاد کی طاقت سے مسمار کر دیں گے۔ احتجاجیں، تحریکیں احتجاج کرنے والوں سے اتحاد کا مطالبہ کرتی ہیں، کامل یکسوئی کا مطالبہ کرتی ہیں، اپنے ایجنڈے، اپنے مطالبات پر ڈٹ کر کھڑے رہنے کا آپ سے تقاضا کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے مطالبات کہ پمز ایک قومی ادارہ ہے، اسے کارپوریٹ کے نام پر نجی ساہوکاروں کے ہاتھوں نہیں بکنا چاہیے۔ آپ کا مطالبہ بالکل واضح ہے کہ یہ جو حکومت، سرکار تعلیم سے، صحت سے، باشندوں کو، شہریوں کو سہولت دینے کے کام سے اپنا کردار ختم کر کے پرائیویٹ سیکٹر کے رحم و کرم پر قوم کو ڈال رہے ہیں، اس کے مقابلے میں آپ کا کھڑے ہو جانا یہ صرف اپنی جاب، اپنی نوکری یا اپنی سروس کے لیے نہیں ہے، آپ کا احتجاج حقیقتاً غریب عوام کے لیے، مظلوم عوام کے لیے، پسے طبقوں کے لیے ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے عوام پر آج اقتصادی بحران کا، مہنگائی کا، بے روزگاری کا، لاقانونیت کا اور پرائیویٹ سیکٹر کے مافیا کا، انہوں نے آٹا چوری کر کے، چینی چوری کر کے، سیمنٹ چوری کر کے عوام پر بوجھ بڑھایا ہے۔ اب صحت کے معاملے میں عوام میں سخت نہیں ہے کہ ان پر اور بوجھ لادا جائے۔ پن جیسے ادارے میں عوام کو صحت کی سہولت کی بجائے ان کے ٹیسٹوں کے لیے، ایم آر آئی کے لیے، ان کے بیڈز کے لیے اور ان کی دیگر سہولتوں پر ایک بھاری فیسوں کا عائد کرنا، یہ غریب عوام کے ساتھ ظلم ہے، یہ غریب عوام کے حق کو چھیننے کے مترادف ہے۔ اس لیے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، آپ کے مطالبات جائز ہیں، آپ کے مطالبات عوام کے جذبات کی ترجمانی ہے، اور ڈاکٹرز اور الائیڈ ہیلتھ سروسز اور اس کے تمام متعلقہ لوگوں کے یہ مطالبات جائز بنیادوں پر ہیں۔ جماعت اسلامی کو آپ جانتے ہیں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے حق کے ساتھ، جرت کے ساتھ، امانت اور دیانت کے ساتھ اور پوری استقامت کے ساتھ حق والوں کے پشتیبان ہیں۔
آپ حق پر ہیں. انشاءاللہ آپ کے مقابل میں باطل کو میدان چھوڑنا پڑے گا. میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بڑے دعوے کر کے آئے, لوگوں نے بڑی توقعات باندھی. ماضی کی حکمرانیوں کے ناکامیوں کے بدلے میں لوگوں کی توقعات تھی کہ آپ سٹیٹس کو توڑیں گے, آپ بیوروکریسی کے شکنجے کو توڑیں گے, آپ عوام کی زندگیوں پر مسلط ظلم کی زنجیروں کو توڑیں گے. لیکن اس پوری مدت میں ہر چیز نے ثابت کیا ہے کہ آپ کے بس میں نہیں ہے کہ ان معاملات کو چلا سکیں. اگر پیمز کے معاملات کو حل نہ کیا, ڈاکٹرز کے, میڈیکل سٹاف کے ان مطالبات کو حل نہ کیا, تو یہ پیمز کا ایشو آپ کے اقتدار کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا. اس لیے میں ایک مرتبہ پھر اپنی اس موجودگی کے ساتھ آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں, ہماری جدوجہد کا ہمیشہ مشن اس پاکستان کو اسلامی, خوشحال اور فلاحی ملک بنانا ہے. ہم پارٹی اپنی جگہ ہیں, لیکن ہمارا یقین ہے اس پاکستان کا ہر شہری, ہر خاتون, ہر بیٹی, ہر بہن, ہر محنت مشقت کرنے والا وہ ہمارا ہے. ان کی خدمت کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے. میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں, جماعت اسلامی کوئی جذباتی نمائشی, ہم سطحی نعرے لگانے والے نہیں ہیں. ہم اس ملک کا درد رکھتے ہیں, اس کے چپے چپے پر ہمارا خون, ہماری قربانیاں گواہی دے رہی ہیں. اور میں توقع رکھتا ہوں جماعت اسلامی اسلام آباد کے امیر جناب انجینئر نصر اللہ رنداوا صاحب, جماعت اسلامی اسلام آباد کے رہنما میاں محمد اسلم صاحب, جماعت اسلامی کے رہنما تاجروں کے دلوں کی دھڑکن جناب کاشف چودھری صاحب, پوری قیادت اس وقت موجود ہے. انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو تنہا نہیں محسوس کریں گے, آپ اکیلے نہیں ہیں. یہ پوری منظم طاقت آپ کی پشتیبان ہے, اور انشاءاللہ آپ کی مشاورت کے ساتھ آپ کی جدوجہد کو تقویت دینے کے لیے پورا اسلام آباد یکجان اور یک آواز بنا دیں گے. میں حکمرانوں سے کہتا ہوں, آپ کے لیے خیر اسی میں ہے, آپ کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ ایم ٹی آئی آرڈیننس کے نام پر پیمز کی تباہی کے خواب کو چھوڑ دو اور یہ آرڈیننس واپس لو, اور ڈاکٹرز کے, سٹاف کے, نرسز کے, میڈیکل سٹاف کے ان تمام جائز مطالبات کو تسلیم کر لو. اسی میں آپ کی خیر ہے. اور میں آپ سے توقع رکھتا ہوں, جس طرح آج آپ متحد ہیں, آپ جمع ہیں, تحریکوں کو توڑنے کے لیے حکمران حربے استعمال کرتے ہیں, لیکن آپ یکجان رہے, یک آواز رہے. انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں یہ حکمران آپ کے قدموں پر ڈھیر ہو جائیں گے, آپ کے مطالبات انشاءاللہ سرخرو ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ جناب لیاقت بلوچ صاحب نے بڑے اعلیٰ انداز میں آپ سب کو متحد رہنے کی درخواست کی ہے.
अब बिला तो आखिर में मुल्तमिस हूँ जनाब मोहतरम लियाकत ओगाई साहब तशरीफ लाएं और अपने हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नायती मोहतरम जमात इस्लामी अमीर मोहतरम लियाकत अली बलोच साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसने हमारी तहरीक को एक जान दी और एक साथ पाकिस्तान की कौम के साथ, पिम्स के साथ और पाकिस्तान के साथ वफा करके फिर भी कोई शिकायत नहीं और खड़े रहे और खड़े रहेंगे। और ये इस गवर्नमेंट की भूल है कि डाके लगे पिम्स पे, मुलाजमीन पे। पिम्स ना पहले कभी दिए और ना इंशाल्लाह किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। ये आप कैसी रियासत मदीना है? हमने ऐसी रियासत मदीना नहीं देखी। अगर आप रियासत मदीना का दावा करते हैं तो फिर इस रियासत को रियासत मदीना बना के दिखाएं। और तकबीर, नहीं होता तो इन गरीब मजदूरों का 18,000 में कैसे गुजारा होगा? ये आप कैसी बातें करते हैं? और फिर आप कहते हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं? तो आप ये कर सकते हैं कि आप इस्तीफा दें, जाएं और घर बैठ जाएं। हमें आप जैसे हुक्मरानों की जरूरत नहीं है। रखते हैं तो उनका इस्तकबाल फिर कैसे करते हैं, जरा बताइएगा। साढ़े एहतजाज शामिल हुए, इन्होंने बेबहा मेरी जाते असानात अस एक घर ने बंदे समझी कि नो मेरे शौक सा इन्हें की पता कि असा विरासती कम आ तो शौक आ मेरा के अपने पटवारी लफ्जा जनाब नी आमद एक शेर में तो सामने पेश नजर करना। दश्त अंदर गुजर गा जेता, दश्त अंदर गुजर गा जेता, मैं भी वल गुजरान दे जानदा वां। बेसमानियां दे वक्त है कटी जासन, पेत अहले समान दे जानदा वां। मुर्गजार के कटे मैं जिंदगी दे, कटने दिन जनदान दे जानदा वां। मुर्गजार के कटे में जिंदगी दे, कटन दिन जनदान दे जानदा वां। मुश्तखा का अजर जरूर है पर मथे लाना तफाना नाल जानदा वां। अपने मेहमानों का इस्तकबाल करना जानते हैं ना आप, तो भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए। मुल्तमिस हूँ दावत खिताब के लिए जनाब इफ्तिखार शहजादा साहब तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार लीडर के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज जनाब चेयरमैन सेनेट, एक्स चेयरमैन सेनेट नईम हुसैन बुखारी साहब के साथ यहाँ पे आया और हम लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आप लोगों को मुकम्मल इस बात पे यकीन दिलाते हैं कि जब तक आपका ये मसला हल नहीं होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी है और इंशाल्लाह आपके साथ हमारा भरपूर ताउन रहेगा। और इस उम्मीद के साथ आपसे भी ये उम्मीद रखता हूँ कि जब तक आपका मामला हल नहीं होगा, आप भी अंडर टेबल कोई डील नहीं करोगे। और उस वक्त तक अगर आप लोग खड़े हैं, आपके जो लीडरान हैं वो खड़े हैं, तो इंशाल्लाह हम आपके साथ मुकम्मल ताउन करेंगे और आपके साथ रहेंगे। और अब मैं आज के बाद ये भी ऐलान करता हूँ कि मैं डेली आपके यहाँ पर आया करूँगा अपनी टीम के साथ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह
پاکستان پیپلز پارٹی ویسے بھی ان لوگوں کی جماعت ہے، جمہوریت پسند ہے، اور ہم آپ کے مسائل، آپ کے مطالبات کے حل تک آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ MTI ایکٹ نامنظور، اور انشاءاللہ اس کو پرائیویٹائز نہیں ہونے دیں گے پمس کو. پمس ایز اٹ از، جیسے ہے ویسے ہی رہے گا. بہت مہربانی، بہت شکریہ. سر ایک بات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں